ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دعا گو ہوں خالق کائنات آج کی یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اگلے مقرر کو دعوت کی کتاب دینے سے پہلے چند چھوٹے آپ کی نظر کرتا چلوں۔ وفا کے پیمانے سب بھلا کے جفائیں کرتے ہیں وفا کے قاتل، وفا کے پیمانے سب بھلا کے جفائیں کرتے ہیں وفا کے قاتل، رسول حق کے جو امتی ہیں وہی ہیں آل ابا کے قاتل۔ یہ اس کی اپنی ہی مصلحت ہے، وہ جسم کا نہیں ہے، ورنہ یہ منصبوں کے غصب کے عادی ضرور ہوتے خدا کے قاتل۔ نہ امانت، نہ دیانت، نہ شرافت، نہ صداقت، نبی کے ممبر پہ آ گئے ہیں نبی کی ہر ایک ادا کے قاتل۔ امام جن کا یزید ہوگا، امام جن کا یزید ہوگا، وہ کیسے جانے حسین کیا ہے؟ بنے ہیں قاری بلا الہ کے یہ لا الہ کی بقا کے قاتل۔ کہتا ہے محسن یہ زمانہ بچے گا کیسے منتقم سے، سند کے قاتل، خدمت کے قاتل، وطن کے قاتل، بدا کے قاتل۔ اب میں ملتمس ہوں نہایت واجب الاحترام بس میں علماء کا ایک معتبر نام جناب مولانا سید اسد عباس نقوی آپ چکوال سے تشریف فرمائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ما یکسبہ نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزت اہل بیت علیہ اطہار کے مل کے صلوات۔ جس کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے اتنی آواز بلند صلوات تلاوت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر عصمت عالیہ۔ 1686 جیسی گڈی وہ سارا رستہ بند ہوا، 1686 وہ سیر نہ کرے۔ اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بھی مل کے صلوات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنہتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سید اصل ما في الوجود وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، النبي المؤيد والرسول المصدق، أبي القاسم محمد المصطفى، ثم صلاة وسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وأخيه واشرف الإطرته وذريته وباب الحكمته وناطق الحجته سيد المسلمين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلوات۔ دعا ہے مالک تمام اعمال کا مقدس ذکر قبول و منظور فرمائے۔ باریان صفحے ہزار کی
शिया सुनी अहबाब मुक़द्दस बारगाह में तशरीफ फरमा है। मौला आपकी तमाम हाजात शरीयत को पूरा फरमाए। सबसे बड़ी दुआ कि मौला हमारे हकीकी वारिस हज़रत रहूत अता फरमाए। हमारा किरदार इतना काबिल बनाए कि हमारा शुमार इमाम असद समंददारों में मुमकिन हो सके। दुआओं की इस्तिजाबत के लिए आवाज़ बुलंद दरूद तलावत फरमा या अल्लाह। आधा घंटा मेरा टाइम है, मैं काफी दूर से सफर करके हाजिर हुआ। आपकी किसी मकाम पे भी जाना है, आपकी ज़ियारत नसीब हुई। हुसैन की मजलिस हकीकत में मदरसा इमाम हुसैन है। आवाज आ रही है? ये कायनात का वो वाहिद जिक्र है कि जिस जिक्र में आने वाले से मजहब नहीं पूछा जाता, जैसे ज़बान मिली है वो मसलक नहीं पूछा जाता, ये नहीं पूछा जाता तो मुसलमान है या नहीं है, ये नहीं पूछा जाता तो शिया है या नहीं है। यहाँ पे आने वाले को इज्जत दी जाती है। वो इज्जत इसलिए दी जाती है कि वो हुसैन का मानने वाला बन के आता है। सलामत रहे। ईसाइयों का सबसे बड़ा तो फादर आज करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत करता है। तो जो वो कौन है? ईसाई है। इस वक्त याद अभी 2 मिनट पहले मेरी करबला में बात हुई तो पता चला कि हरम में वो मौजूद है। इसलिए सब समझा पड़ता ईसाई हो के हुसैन की ज़ियारत कर रहा है। आज आपने सुबह से शाम तक न्याज खाई, न्याज सुन्नों की न्याज हर घर में बनी है। जो रोजे अव्वल से लेकर आज तक शिया सुन्नी खाते हैं। कुछ मसाइल पैदा किए कि ये न्याज पता नहीं किससे मुनासबत रखती है, कहां से आई है। पूरी जिम्मेदारी से पहले बंदे से आखिरी बंदे तक इस्लाम की हर शायरुल्लाह का एहतराम निस्बत की वजह से किया जाता है। जागरण हर चीज का एहतराम निस्बत की वजह से है। काबा में खुदा नहीं रहता। जो अल्लाह काबा में माबूद हो जाए वो खुदा रहता ही नहीं है। सुबह से शाम तक कहते हो काबा अल्लाह का घर है, काबा अल्लाह का घर है, मस्जिद भी तो अल्लाह का घर है। हज करने काबा जाते हो, मस्जिद भी तो अल्लाह का घर है। इसी मस्जिद के अगर तवाफ करके सारी बंदा हज करे तो क्या हज हो जाएगा कि नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि काबा की निस्बत है मासूम नबियों से। तो पता चला जहां भी निस्बत मासूम से हो जाए उसकी फजीलत ज्यादा होती है। निस्बत का एहतराम है। शैतान ने खुदा के होने का इनकार नहीं किया। आप बोले ना बोले, मैंने आपके चेहरों की जांच कर। कुरान के लफ्ज़ मीम से लेकर अन्नास की सीट तक किसी मकाम पे शैतान ने नहीं कहा अल्लाह मैं तुझे सजदा नहीं करता, अल्लाह मैं तुझे खुदा नहीं मानता, अल्लाह मैं तुम्हें रहमान नहीं मानता, अल्लाह मैं तुम्हें रहीम नहीं मानता। एक ही गलती है शैतान की, पूरी तवज्जो चाहता हूं। गलती क्या है? उसने मट्टी का एहतराम नहीं किया। मट्टी का एहतराम नहीं किया। अल्लाह ने कहा मैंने मट्टी से आदम को बनाया है। जब इसने अपनी रूह फूको तो सारे सजदा करना। उसने सजदे से इनकार किया। किससे? सजदे से। तुराब के बनाए हुए बंदे के सजदे से इनकार किया। तुराब के बनाए हुए बंदे के सजदे से इनकार किया। तो जो शैतान इबादतें करके तुराब का इनकार करे लानती हो जाता है। जो अबू तुराब का इनकार करे शैतान का भी बाप होता। यहां सवाल है दिल के बोला है जो तुराब का इनकार करते वो शैतान है। जो फिर अल्लाह के बनाए हुए अबू तुराब का इनकार करते एहतराम निस्बत की वजह से। शैतान खुदा की इबादत का इनकार नहीं, उसने आदम की मिट्टी का एहतराम नहीं किया। सुबह से शाम तक कहते हो शिया अजीब नजरिया है, कपड़ों को चूमते हैं। हम कपड़े को नहीं चूमते। कपड़े मेरे भाई ने भी काले पहने, उधर भी काले, यहां भी काले। भला किसी की कमीज को किसी ने चूमा है? बोलो तो सही यार। किसी की कमीज को किसी ने चूमा है? जी नहीं चूमे। कभी आपने दुकान पर रखे हुए काले कपड़े को चूमा? जी नहीं चूमा। आप किस कपड़े को चूमते? उसे जिसकी निस्बत अब्बास के अलम से होती है। जागरण जागरण ना मैंने छोड़ दी वो तकरीर जिसमें सिर्फ जज्बात ही जज्बात हो या सिर्फ शोर शराबा हो। मिलत इस चीज की गायब हो चुकी है। 2 से 4 बातें ऐसे इल्म की होनी चाहिए कि मजलिस में आने वाला जिस खैरात को लेने के लिए आता है वो खैरात अपने दामन में लेकर जाता है।
ایک ہی کلر ہے، ایک ہی کوالٹی ہے، اب اس سے صاف کیوں نہیں کر؟ وہ کہے گا کل کا تھا صاف اس لیے نہیں کر کہ یہ جب لکھا تھا تب ایک تھا، لیکن اب اس کی نسبت ہو گئی ہے قرآن سے، اب اس کی نسبت ہو گئی ہے قرآن سے۔ قرآن کی یہ پاکیزگی ہے کہ وہ عام کو خاص کر دیتا ہے۔ یہی تو پاکستان میں میں سمجھا رہا ہوں کہ جس کپڑے کی نسبت عام ہو وہ عام ہوتا ہے، عباس کے علم سے ہو جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ ارے جس کی نسبت قرآن سامت سے ہو وہ لائق احترام ہوتا ہے، جس کی قرآن ناطق سے ہو وہ لائق احترام کیوں نہیں ہوتا؟ جس کی قرآن ثابت سے نسبت ہو وہ بھی لائق احترام، اور جس کپڑے کی علم عباس سے نسبت ہو وہ بھی لائق احترام۔ لیجیے اگلا سوال کیا جاتا ہے، گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، توجہ حضرت۔ مجھے پوری زندگی گزر گئی اس علاقے میں مذہب اہل بیت کے عقائد کی تشریح کرتے ہوئے اور تبلیغ کرتے ہوئے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ہنگو سے لے کر پارا چنار کی زمین تک اہل سنت کے ہاں پڑھتا رہا۔ میں نے کبھی اپنے الفاظ سے کسی کی دل آزاری نہیں، لیکن یہ سیدوں یہ میرے ہاتھ جڑے حسین کی مجلس میں آیا کرو تو تھوڑی فہم و فراست لے، سوچا تو کرو کہ جو شیعہ کے عقائد سید اعظم ممبر سے بتائے ہیں وہ ہے کیا۔ میں اس ممبر کی قسم اٹھا سردار صاحب سے لے کر آخری بندے تک ضمانت دیتا ہوں شیعہ کو کہ کوئی شیعہ کسی گھوڑے کو مولا نہیں کہتے۔ بولے یار مجھے ٹائم چاہیے۔ کسی گھوڑے کو مولا نہیں کہتے، مولا نہیں کہتے۔ ہمارے مولا آپ کا 14 ہے جن کو ہم مولا آپ کا کہتے ہیں، مولا نہیں کہتا۔ نسبت کرتے ہیں کس کی؟ نسبت کا احترام کرتے ہیں جو جناب کا۔ کیوں احترام کرتے ہیں؟ اس لیے تم جو صبح سے شام تک چوک چوراہوں پہ کہتے ہو شیعہ احترام نہیں کرتے، شیعہ احترام نہیں کرتے، شیعہ احترام نہیں کرتے۔ عزت رسول کی قسم یہ واحد قوم ہے 1400 سال پہلے جس گھوڑے نے محمد کے بیٹے سے وفا کی تھی، یہ آج بھی اس جانور کا احترام کرتے ہیں۔ جس گھوڑے نے محمد کے بیٹے سے وفا کی تھی، یہ آج بھی اس جانور کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ احترام نسبت کا کیا جاتا ہے، نسبت کا احترام کیا جاتا ہے۔ علم کی نسبت عباس سے ہے اس لیے لائق احترام ہے، ذوالجلال کی نسبت حسین کے گھوڑے سے ہے اس لیے لائق احترام ہے۔ اب آئے میرے شیعہ بھائی جو اب تک چپ کر کے بیٹھے، مٹی کھانا حرام ہے، توجہ حضرت۔ شریعت میں کچھ عمل حرام بتائے گئے، مٹی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کالے کپڑے پہننا مکروہ ہے، ڈاکتے دونوں سے کلام ادھے بندے پریشان ہو۔ خون نکالنا بابا جی حرام ہے، یہ شریعت نے کہا، جاگتے دونوں سے کلام۔ مٹی کھانا بھی حرام، کالے کپڑے بھی مکروہ، خون نکالنا بھی حرام ہے، لیکن شریعت بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے، جاگتے دونوں سے کلام۔ شریعت بدھ والے دن جمعہ پڑھانے والوں کے لیے نہیں آئی، شریعت آئی ہے علی والوں کے لیے۔ آپ کے اور میرے گھر کا بچہ، مکلف بچہ جس پہ نماز واجب ہو، اگر شہر کے آنگن سے مٹی اٹھا کے کھائے تو حرام، گملے سے مٹی اٹھا کے پاؤ بھاجی ساری کھائے تو حرام، اگر بازار سے مٹی اٹھا کے کھائے تو کیا ہے؟ حرام۔ اللہ نہ کرے یہی بچہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کہے ہمارے پاس علاج ہے نہیں، ڈاکٹر کہے علاج ہے نہیں، لیجیے بے علاج ہو کے بستر پہ پڑا ہے کہ ایک شخص کربلا سے تشریف لے آیا اور اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ڈاکٹروں نے علاج، اس نے جیب سے مٹی نکالی اور کہا یہ سے کھلا۔ پہلے شریعت کی طرف دیکھا، میں نے کہا حلال ہے یا حرام؟ شریعت نے کہا اس سے بڑا علاج ہے ہی نہیں۔ کہا سلامت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے شریعت نے کہا اس سے بڑا علاج ہے۔ میں نے کہا تو نے جو کہا تھا کہ مٹی کھانا حرام، شریعت نے کہا وہ تیرے آنگن کی مٹی تھی، یہ حسین کی مٹی ہے۔ اس کا نام خاک شفا ہے، یہ حسین کی مٹی۔ فیشن کے لیے کالے کپڑے پہنو گے تو مکروہ ہے، حسین کے عزادار بن کے پہنو، حسین بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے۔ اگر کسی دنیاوی مقصد کے لیے خون نکالتے ہو کسی کے غم میں تو حرام، حسین کے لیے نکالتے ہو، حسین کی ماں بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے۔ جہاں بھی احترام ہوتا ہے وہ نسبت کا ہوتا ہے۔ میں نے 13 رجب ہنگو پڑھا اور ہنگو کے اس بہت بڑے مجمع میں ایک مثال دی تھی جو یہی ہے کہ شیعہ سنی جتنے بھی عقائد اسلامیہ رکھتے اللہ سب کو توفیق دے واجب اعمال کو بجا لانے۔ ہر ایک کی نماز کا مقصد شفا
ادھے بندے بولے سے شفاعت کس سے لینی ہے؟ شیعہ نے شفاعت کس سے لینی؟ سنی نے شفاعت کس سے لینی؟ رسول. اس دنیا میں ہر مسلمان شفاعت کا مرکز ذات رسول ہے. نمازیں جنت کے لیے پڑھی جا رہی، روزے جنت کے لیے رکھے جا رہے. یہ سارے اعمال کس کے سامنے پیش ہونے؟ شیعہ سنی کا متفقہ کی جائے. پچھلے بندے بولے رسول کے سامنے. شیعہ نے بھی شفاعت رسول سے لینی، سنی نے بھی شفاعت رسول سے لینی. رسول نے فرمایا الفاطمہ بصرۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور اسی طرح رسول نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. شفاعت دینی ہے نبی نے، اور نبی نے فرمایا زمانے والوں یاد رکھو فاطمہ محمد کا ٹکڑا ہے. نمازیں، حج، روزہ، زکات، ہر نام اعمال لے کر شیعہ سنی نے بارگاہ رسول میں پیش ہوگا. لیکن رسول اسی دنیا میں فرما کے جا چکے یاد رکھنا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ٹکڑے کی سمجھ بازی اس وقت کرے گا کہ جب تک سمجھو گے یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، یہ سنجانی بازار میں لگائے لگے، اسے ٹیکسلا میں لے جائے لگے، اسے آپ اسلام آباد لے جائے لگے، اسے آپ کرنول لے جائے لگے. رسول نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا، بولو تو صحیح سارے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. شفاعت کس نے دینی ہے؟ رسول نے. شیعہ کو شفاعت کس نے دینی ہے؟ رسول نے. سنی کو شفاعت کس نے دینی ہے؟ رسول نے. رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اسے سنجانی بازار میں لے جائے یہ لگے گا، اسلام آباد میں لے جائے یہ لگے گا، ترنول میں لے جائے یہ لگے گا. لیکن اگر یہ یہاں سے ایک ٹکڑا کر دیا جائے، یہ ٹکڑا رشتہ دار کی دکان پہ لے جائے، اسے کہے ایک ماچس دے دے، وہ کہے گا نہیں ملے گا. اسے کہو ایک ٹافی دے دو، وہ کہے گا نہیں ملے. اسے کہو یہ اصلی ہے، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ہے، وہ کہے گا اٹل کا اندھا ایک ٹکڑا لے آیا ہے. دوسرا ٹکڑا کہاں پہ ہے؟ محمد سے شفاعت لینے والوں کہو گے یا رسول اللہ تیری محبت پاس ہے، محمد کہیں گے میری محبت لے آیا، ٹکڑے کی محبت کا. اس طرح نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے محمد فرمائیں گے میری محبت لے آئے ہو. میں نے تمہیں دنیا میں کہا تھا رسول میرا ٹکڑا ہے، میرے ٹکڑے کی محبت کہا. قرآن صرف رٹے لگانے کے لیے نہیں آیا، قرآن فہم و فراست کے لیے آیا. قرآن مشعل راہ ہے، حیات زندگی کی ترتیب دینے والا ہے. آئیے قرآن بار بار کہہ رہے ہیں اللہ سالکم علیہ حجر للمبتۃ فی القربہ. حبیب ان سے کہہ دو مجھے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے. نماز تمہیں دی ہے، روزہ تمہیں دیا ہے، حج تمہیں دیا ہے، الا المبتۃ فی القربہ. حبیب نے کہو کہ بے ہوش نہ رہنا، اجر رسالت جو ہے اسے ایک بی بی سے محبت نہیں، مودت کرو جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے، جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ قربہ واحد مؤنث کا سیدھا ہے عربی. میں پورے پاکستان کے ہر ممبر سے یہ چیلنج کر چکا ہوں، جو زمانے والوں گرامر کی کتابیں اٹھا کر ممبر پہ لے کر آؤ. یہ واحد مؤنث کا سیدھا ہے. فی القربہ واحد ایک بیوی کے لیے بولا جاتا. کس کے لیے؟ ایک بیوی کے لیے. الا المودۃ فی القربہ. پھر محمد نے فرمایا ایک بیوی کی محبت جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے. صرف محبت نہیں، قرآن میں لفظ مودت ہے. ڈاکٹر زندگی اسی چیز کا نام. مجھے بڑا دکھ ہوا بابا جی، میں نے یہ محرم پڑھا تھا کوہاٹ میں. 10 محرم کو میں نے جنگ میں شبیہ ذوالجناح برآمد کروانی، تو میں 10 محرم عاشور والے جنگ کوہاٹ سے چلا جنگ کی طرف. رستے میں میں نے مسلمانوں کے بچوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا. 10 محرم مسلمانوں کے بچوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے. میں یہ ممبر پہ کھڑا ہوں، بابلو کھڑا ہوں، مجھے حسین کی عزت کی قسم پورا پاکستان پھرتا ہوں. میں حسین کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. میرے جو سنی بھائی بیٹھے ہیں، ہم شیعوں کے امتیاز یہ ہے کہ ہمارے بچے آنکھ کھولتے ہیں تو حسین کی مجلس میں ہوتے ہیں، ہم شعور دیتے ہیں. لیکن میرے سنی بھائیوں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، میرے سنی بھائی کو بیٹھے اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ حسین رسول کا نواسا تھا. اور یہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں حسین کا مزار کہاں جی، ادھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. میں نے کئی اپنے بھائیوں سے سوال کیا، میں نے کہا حسین ابن علی نواز رسول کہاں مدفن ہے؟ کسی نے کہا جی مدینہ، کسی نے کہا جی مکہ. یہ امتیاز ہے میری اس ملت کا، بچپن سے ہی کربلا کا درس دیا جاتا تھا. ہائے ہائے ہائے، سلام ہے ان پر پاکیزہ گودوں کی عصمت کو جو باپ کا نام بعد میں سکھاتی ہے یا علی پہلے سکھاتی ہے.
پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وہ کہتے ہیں میری بھوک اپنی جگہ حسین کا ذکر ضرور کرواؤں. سارا سال انتظار کیا جاتا ہے. میرے بھائی مولا عزت اور وقت عطا فرما. سارا سال انتظار کیا جاتا ہے. بسم اللہ. سارا سال انتظار کیا جاتا ہے. حسین کی مجلس ہونی ہے، حسین کی مجلس ہونی ہے. 10 دن کا انتظار کیا جاتا ہے. 10 دن میں 10 دن میں فلسفہ کربلا بیان کیا جاتا ہے. 10 دن میں بتایا جاتا ہے کہ بطول کا بیٹا کیسے کربلا میں آیا. 10 دن میں بتایا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا. 10 دن میں بتایا جاتا ہے کہ حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو کیسے اٹھایا. اللہ ہائے جس نے کی ہے مولا اس انسان کربلا لیتا ہے. یہاں بھی ایک نقطہ سن لیجیے گا. کہتے شیعہ روتے ہیں. رونا وہاں آتا ہے جہاں دل پہ ٹھیس لگتی. جی جی میں نے بڑے بڑے بندوں کو دیکھا جب اس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے. وہ موقع محل نہیں بنتا. لیکن میں مولوی صاحب سے پوچھوں تو بھائی مولوی رسول کے بیٹے پہ رونا حرام ہے، اپنے بیٹے پہ کیوں روتا ہے؟ تیرا بیٹا اکبر سے زیادہ خوبصورت تھا، تیرے بیٹے کے شریک قاسم سے زیادہ تھا. پورے قرآن میں صرف ایک آئے، پورے قرآن 6 پائے صرف ایک آئے جس کو مثال بنا کے مولوی پورے زمن کرے رونا حرام، رونا حرام. لیکن اس آیت کے آخری زمن میں اللہ کہتا ہے اللہ کا ظلم، جہاں مظلوم ہو وہاں میں اللہ اجازت دیتا. مقصد دیکھ رہا ہے نا رونے کا. میرے ہاتھ جڑے، میں حسین کا سوال ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میں کتنی مرتبہ کربلا جا چکا ہوں. یہ میرے ہاتھ جڑے آج فرش عذاب پہ بیٹھ کے جھولی پھیلا کے بطول کے بیٹے کی اس پرسے پہ آنسو بہا کے جناب سکینہ سے سوال کر میں سید حاجت کا ضامن ہوں. عزت علی رسول کی قسم. ذہن میں کیا ہے اس یہ معاشرہ کیا ہے؟ میں کربلا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان میں ایک ڈرامہ لگا ہے. اس ڈرامے کو پوری قوم دیکھ کے روتی ہے. بارے مسلمان تیرا جیتا، تجھے رونا ہے تو ڈرامے پہ رونا ہے، نہ رونا ہے تو رسول کے بیٹے کی شہادت پہ نہ رونا ہے. کیا معیار ہے اس امت مسلمہ کا جو ڈرامے کو دیکھ کے رو پڑے، ڈرامے کو دیکھ. آج مجھے میں کربلا کی سچی کہانی سناتا تھا. کون حسین جس کا چولہا جبرائیل جلاتا تھا؟ کون حسین جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا زہرا سارا دن روتی رہتی؟ کون حسین جو حسرت کے انکل اپنے منہ میں دیکھ کر کبھی دائیں دیکھتا تو اکبر کی لاش نظر آتی، بائیں دیکھتا 10 سبھی کے ٹکڑے نظر آتے. غیرت مند علاقے کے لوگ سردار صاحب تشریف فرمائے، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. مجھے 16 سال ہو گئے سردار صاحب اس علاقے میں لے کر آئے تھے. آج زندگی گزر گئی ٹیکس کر رہے ہیں. 16 سال کی عمر میں اس علاقے کے ہر بیٹھے ہوئے بندے کے چہرے کے نام سے واقف ہوں. غیرت مند علاقے کے غیرت مند لوگ بیٹھے ہو. مجھے حسین کی عزت کی قسم، آپ کے علاقے میں اگر آپ کے محلے، آپ کے اس گاؤں میں باہر سے کوئی کرایہ دار آ جائے، کسی کی فوتگی ہو جائے، اس کا مذہب و مسلک پوچھتے ہو نا، بندے میرے ساتھ بولیں گے تو میں مذہب و مسلک جی نہیں، کوئی بھی نہیں پوچھتا. غیرت مند لوگ نہیں پوچھتے. شریف لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے. کوئی بیٹھک کا دروازہ کھول دیتا ہے، کوئی چائے بنا کر لے آتا ہے، کوئی قبر کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی کفن کا اہتمام کرتا ہے، کوئی پردہ داروں کو ان کے گھر بھیج دیتا ہے، کوئی اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرا نہیں تو کرایہ دار ہے. لیکن ہم شریف لوگ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں. ہمارے قسمت بطول کے بیٹے کی اکبر کا لاشا اٹھایا تو اکیلے، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے تو تیرا پتھر کا دل تو نہیں، غازی کے بازو اٹھائے تو اکیلے. ارے شام کے وقت بہنوں کی طرف دیکھتا تھا اور کہتا تھا زینب تیرا اپنا مقدر تیرا پردہ جانے. اللہ تیری ہائے قبول فرمائے. بابا انسان کو اللہ نے رشتے دیے، بس آخری جملہ جی جان بھائی کو ممبر پر، رشتے دیے ہیں انسان کو خدا نے. رشتوں کا بڑا احسان ہوتا ہے انسان کے دل. میں دعا مانگتا ہوں خدا کسی کو دوست کی موت نہ دکھائے. اللہ تیری ہائے قبول کرے. کسی کا دوست مر جائے اسے دکھ ہوتا ہے، اس کی زور کمر ٹوٹ جاتا ہے. حسین کو غریب ہے جس نے حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کا لاشا اٹھایا. ہائے کرتے آنا سنجانے والا زندگی کا پتہ کوئی نہیں. ہائے کرتے آنا کربلا والے اپنے نام اعمال میں تمہارا نام لکھ لے. دوسرا رشتہ ہوتا ہے بھائیوں کا رشتہ، جن کی جوڑیاں سلامت ہیں. میں حسین کے ممبر کا صدقہ دعا مانگتا ہوں اللہ بھائیوں کی جوڑیوں کو سلامت رکھے. آپ میرے سر پہ قرآن رکھ. حسین وہ غریب ہے جس نے عباس جیسے بھائی کا لاشا اٹھایا. اللہ تیری
हाय कबूल करे जो अभी तक नहीं रोया फिर रो भी नहीं सकता। तीसरा रिश्ता होता है बेटे का रिश्ता। बाबा जी बेटे अल्लाह सबको नसीब करे। बच्चों में दो उम्रें होती, या तो बेटा 6 बार का हो बड़ा प्यारा लगता है, या 18 साल का हो बाप की आंखों की रोशनी होता है। वाह हुसैन तेरा मुकद्दर 6 बार के असगर का लाशा भी उठाया, 18 साल के अली अकबर का लाश। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे बाबा। मौला तुझे दुनिया के किसी गम में ना, ये रोती आंखें करबला का मंजर अपनी आंखों से देखे तब दुनिया से जाए। हुसैन ने करबला अली अकबर का लाशा भी उठाया। ये आ गया वो स्टेज जिसमें मैंने आपको मुखातिब करके कहा था कि मुझे 16 साल टैक्स लगे होंगे। ये मेरे हाथ जुड़े, मेरे सामने सैयद सरदार बैठे। आपके इलाके में मजहब अहले बैत की तालीमात में देता रहता हूँ, सारी जिंदगी देता रहूंगा। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम, दोस्त मर जाए सबर आ जाता है बाबा जी, भाई मर जाए जैन भाई सबर आ जाता है, बेटों की लाशें उठती है, बाप मरने वाला हो जाता है, दोस्त आप सबर देते हैं, अल्लाह की जात सबर देते हैं। लेकिन सवाल टैक्सला वालों तुम पे है। अगर किसी रेडी वाले की बेटी को चौक चौराहे में खड़े होके कोई मुंह पे तमाचे मारना शुरू कर दे, बताओ वो बर्दाश्त करेगा? फिर मैं नहीं कहता, मुख्तल की किताबें कभी जहां शुगर का दिल करता था सकीना के मुंह पे तमाचे मारता था। अरे कभी बाबा के कातिल से तमाचे, कभी शाम के बाजार में तमाचे। बीवी कहती थी मां तो लिया है, बाबा का सर तो दे दे। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। मौला तुझे दुनिया के किसी घर में न रुलाए जो रोने वाले हो। तमाचे खाती रही शाम के हर बाजार में, बस आखिरी जुमला है कि बाबा के कातिल से तमाचे खाती रही, कभी बाजार में तमाचे खाती रही। जिसकी छोटी औलाद है सर उठाना, ये हुसैन की वो गरीब बेटी है कि जो शाम के बाजार में कभी दाया पाँव खाती, कभी बाएं तरफ तेरा हाथ पत्थर का भी तो नहीं, हाय क्यों नहीं करता? रो रो के कहती सज्जाद मेरे पैर फट गए हैं। सज्जाद जालिम से पूछ हमारी पेशी कब है? बस रोने वालों जितना अरसा जिंदान में कह रहे सज्जाद वालों, ये बीबी बैंक करती थी, शाम की जमीन हिलती थी। जिसकी छोटी औलाद है सर उठा, शाम की जमीन हिलती थी। आधी रात को बेदार हुआ, दरोगा कहते जा सज्जाद को बुला कर ले। कड़ियां उठाई मेरे मौला जालिम के दरबार। सज्जाद ये कौन रोती है तो शाम की जमीन हिलती है? जिसकी औलाद है हाय करना। सज्जाद ने कहा मेरी बहन सकीना। सज्जाद चुप कैसे करे? कहा बाबा का साथ दे। आज के बाद मुझे सकीना के बैन सुनाई नहीं देंगे। मुद्दत तो बात कड़ियों वाले हाथों पे सैयदों सिंजानी वालों बाबा का सर आया। कटी हुई लोगों से आवाज आई सज्जाद तबीयत का क्या हाल? कहा बाबा मुझे शाम के बाजार खा गए। तेरा पत्थर का दिल है तो चुप रहे, जिसके आंसू आता है हाय जरूर कैसा। सज्जाद अकबर की मां का क्या हाल है? बाबा जब से गया है नजर खत्म हो गई है। सज्जाद असगर की मां का बाबा जब से झोली वाला गया है न ठंडा पानी पीती है न छांव पे बैठती है। सज्जाद मेरी सकीना का क्या हाल है? बाबा तुझे उसी के पास लेके जा रहा हूं और जिसकी छोटी औलाद है। सज्जाद ने यूं तश्त जमीन पे रखा, 4 साल की बेटी की तश्त पे निगाह पड़ी। बीबी का सज्जाद पहले तुमसे खाना तो नहीं मांगा था। सज्जाद ने कहा खाना नहीं बाबा मिलने आया है। जल्दी से बीबी ने रुमाल हटाया, देखा दाएं की जुल्फे दाएं है, बाएं की जुल्फे दाएं है, दाढ़ी पे तमाचों के निशान है। छोटे छोटे हाथों से दाढ़ी साफ कर देगी। तुझे तमाचे कौन मारता रहा? बाबा तेरे बालों में खून किसने मिलाया? अल्लाह तेरी हाय कबूल कर। मौला तुझे दुनिया के किसकी गम में न रखा। बाबा तेरी रंगे कौन काटता रहा? बाबा तेरे होठ क्यों रखे? 16 बैन लिखे गए किताब में। 4 किताबें पढ़ी है मेरी लाइब्रेरी में जो अरबी मतन में है। 16 बैन बीबी ने की। मुझे इस मिलकर किताब की कसम हुसैन की बेटी के 16 बैन नहीं पढ़े जा सकते। दुनिया से चली गई। तू कहता है शिया रोते हैं,